वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले बताओगे वहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है, जहाँ पे भी भाई तुम लोग रहते हो, ठीक है। तो मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। मतलब अभी हम छत पे गए थे और इतना मज़े का मौसम हो रहा था, सही मज़ा आ गया। और अच्छा, तो मैंने ये कहना था कि वैसे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था आज कसास की एपिसोड डालने का, हालांकि मैंने लिख के रखी थी, सारा कुछ रेडी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बंदा वेला हो तो फिर रेस्ट लेने का भी दिल करता है। तो मैं वेली थी, तो फिर पहले था कि मैं नहीं डालूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं डाल ही दूँ। तो अभी ये रही कसास की एपिसोड, और मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी एपिसोड है। तो तुम लोग अब देखते रहो, मतलब देखो, ठीक है, पढ़ो, और बाद में बात करते हैं। बेशक मेरी चढ़ को बंद कर लेना, ठीक है। हीर अपने घर में दाखिल हुई और सामने खड़े अपने भाई को देखा। रेहान को नहीं, दिलावर खान को। हीर के रंग हवा हो गए। पहला दीदार ही जब खतरे का हो तो किसका दिल करता है सांस लेने का। आज बहुत लेट हो गई तुम। कहाँ पर आवारागर्दी करती रही हो पूरा दिन। दिलावर के पहले पहले सवाल पर ही हीर के दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन खैर अब आदत हो गई थी। कहीं नहीं भाई, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी थी। यकीन नहीं आता तो हयात या फिर रुखसार से पूछ लें। और फिर हीर ने देखा था कि रुखसार का नाम सुनते ही दिलावर के माथे पर सलवटें गायब हुई थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, यकीन कर लेता हूँ, दिलावर ने कहते हुए कदम घुमा दिए। तो हीर ने शुक्र का सांस लिया। हीर अभी जाने ही लगी थी। एक बार फिर दिलावर ने इसको पुकारा। सुनो लड़की। हीर ने एक बार फिर इसको देखा। जी भाई, तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम है। दिलावर ने भुलक्कड़ बनने की कोशिश की। रुखसार। हीर फौरन बोली। हाँ रुखसार, वो आज नहीं आई तुम्हारे साथ। जी इसको घर जाना था। अच्छा सही, कल तुम्हें यूनिवर्सिटी से मैं लेने के लिए आऊँगा, दिलावर बोला। तो हीर ने हैरान होकर अपने भाई को देखा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अब सवाल करने लगोगी मेरे साथ? दिलावर ने तीखी नज़रों से हीर को देखा। नहीं, मतलब पहले तो कभी नहीं आए। पहले की बात और थी, अब और बात है। तुम्हारा क्या भरोसा, अब कौन सा चक्कर चला लो तुम। हीर का तो दिमाग घूम गया था। वो खामोशी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली गई। कमरे में आई तो इसके कमरे में रेहान खड़ा था। वो ना जाने इसके कमरे में क्या कर रहा था। तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? हीर ने फौरन पूछा। कुछ नहीं, मैं बस एक किताब लेने आया था। अच्छा, तुम कब से किताबें पढ़ने लगे? बस ऐसे ही दिल कर लिया किताब पढ़ने का। यहीं कहीं पड़ी होती है ना तुम्हारी किताबें? इतनी बड़ी आंखें हैं तुम्हारे पास, सामने बुक शेल्फ नज़र नहीं आ रही क्या? रेहान मुस्कुराते हुए बुक शेल्फ की तरफ तरफ बढ़ा और फिर अपनी पसंद की एक किताब उठाई। वो शायद अभी थोड़ी देर पहले ही इसके कमरे में आया था। वो कम ही इसके कमरे में आया करता था और हीर आए दिन अपने कमरे की सेटिंग वगैरह बदलती ही रहती थी। ले ली किताब? हीर ने इसको देखा। हाँ ले ली है। हाँ तो फिर जाओ, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? पहले ही हमारा मूड बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? दिलावर भाई ने फिर कुछ कहा है? तुम्हें कहना क्या है? दिलावर भाई ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कहना क्या है? कह रहे थे कल यूनिवर्सिटी खुद छोड़ के आएंगे, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं जाना। पूरे रास्ते बातें सुनाते रहेंगे हमें। रेहान इसकी बात पर मुस्कुराया। तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। पक्का? हाँ तो और बहन साहिबा, पक्का मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। वैसे भी इसी बहाने तुम्हारी इस दोस्त को भी देख लूँगा। किस दोस्त की बात कर रहे हो? रुखसार की बात कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहा हूँगा? हयात की तो करूँगा नहीं।
ہیر نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے ان کو دیکھا۔ ایک تو میرے دونوں بھائی ایک ہی لڑکی پر فدا ہو گئے ہیں لگتا ہے، ہیر بولی تو ریحان نے ہیر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دلاور بھائی بھی مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ رخسار کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اب تم بھی؟ مطلب دلاور بھائی کے دل میں بھی کچھ ہے رخسار کے لیے؟ ریحان بے ساختہ بولا تھا۔ نہیں، ایسا لگتا تو نہیں ہے، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا۔ ویسے بھی دلاور بھائی کسی سے پیار کر لیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہیر فوراً بولی تو ہیر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ دلاور کو کبھی محبت ہو بھی سکتی تھی، اور یہ بات ایک طریقے سے حقیقت ہی تھی۔ دلاور خان کو قید پسند نہیں تھی، وہ کبھی بھی اپنے گلے میں محبت کی رسی کو برداشت نہ کرتا۔ تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کروں گا، دیکھتے ہیں رخسار کو ہم میں سے کون پسند آتا ہے۔ اچھا، اور مان لو رخسار نے تمہیں پسند کر لیا تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کروں گا میں؟ شادی کی عمر ہو رہی ہے، شادی کروں گا۔ کیا تمہیں پھپھو بننے کا شوق نہیں ہے؟ دفع ہو جاؤ، بھرے بچپنے میں ہمیں پھپھو بنانے چلے ہو تم۔ اس کی بات پر کہا لگا کر ہنسا۔ تو لازمی سی بات ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے میری، اب شادی کرنا تو بنتی ہے نا۔ بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں جانتا ہوں۔ اچھا صحیح، چلو دیکھتے ہیں وہ تم دونوں میں سے کس کی قسمت میں لکھی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو اگر وہ دلاور بھائی کو پسند آ گئی تو وہ چھین لیں گے تم سے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم دونوں میں سے کس کو پسند کرتی ہے۔ ریحان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ حیات اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے فون پر یوسف کا نام چمکا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے اس کا حال احوال پوچھا گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے آپ کا حال پوچھا ہے لیکن آپ میرا نہیں پوچھ رہی۔ انسان کو تھوڑا تو خیال ہونا چاہیے۔ مانا آپ میں بہت غصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرا حال ہی نہ پوچھیں۔ اچھا تو کیا حال ہے آپ کا، آپ خود ہی بتا دیں، حیات نے کہا۔ میرا حال بے حال ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہونا کیا ہے، ایک کیس سالو کرنے گیا تھا، بہت دماغ کھپایا، پورے دن میں تھک گیا ہوں۔ اچھا تو آپ نے وہ کیس ایک دن میں ہی سالو کر دیا؟ تو اور اتنے دن تو میں نہیں لگاتا کسی بھی کیس میں، ویسے ہی بہت فائل پڑی ہیں میرے سامنے۔ اچھا صحیح، تو پھر ایک کیس میری طرف سے بھی لکھ لیں۔ یوسف کے ماتھے پر سلوٹیں پڑیں۔ کیوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں کیس لکھوانا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا آپ کے ساتھ؟ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، آپ کیس لکھیں۔ اچھا بتائیں، میں لکھتا ہوں۔ حیات مسکرائی۔ اچھا لکھیں۔ ایک پاگل پولیس آفیسر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا یوسف بے ساختہ مسکرایا۔ اب آپ مجھے پاگل کہہ رہی ہیں؟ اچھا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں؟ تو میرے علاوہ کون پولیس آفیسر ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہے حیات صاحبہ؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ ابھی وہ فون پر بات کر ہی رہی تھی جب پیچھے سے حیات کی امی نے اس کو آواز دی تھی، اور پھر وہ کمرے میں اندر ہی آ گئی۔ ذرا باہر آؤ، رحیم اور عریشہ آئے ہیں۔ اچھا امی، بٹھائیں، میں آتی ہوں بس۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ ہیر سے؟ ہیر ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا تو حیات بولی، نہیں امی، ہیر نہیں ہے، یوسف ہے۔ فون پر اس کی آواز سنتا یوسف ٹھٹکا۔ کیا اس کے گھر والوں کو پتہ تھا کہ وہ اس سے بات کرتی تھی؟ اچھا صحیح، میری بھی بات کرواؤ یوسف سے۔ اور پھر حیات نے کان سے لگایا فون اپنی ماں کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی ماں نے یوسف کا حال احوال پوچھا اور یوسف نہایت ہی کنفیوز ہوا تھا۔ وہ پہلے اتنا کنفیوز کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ تم ہیر کے بھائی ہو نا؟ منہ بولے بھائی، حیات نے مجھے بتایا تھا۔ جی آنٹی، میں ہیر کا بھائی ہوں۔ ہاں صحیح، حیات نے بتایا تھا، تم بہت اچھے ہو۔
جی صحیح کہا۔ وہ شدید کنفیوز تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھی حیات دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ فون اس کی ماں نے کان سے ہٹایا اور پھر یوسف نے حیات کو فوراً بولا، آپ لگی رہیں اپنی امی کے ساتھ، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا اور حیات بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ماں اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب آ جاؤ باہر۔ جی میں بس آ رہی ہوں۔ اچھا، ویسے یوسف اچھا لڑکا ہے۔ جی اچھا تو ہے لیکن سرپھرا بھی بہت ہے۔ سرپھرا سے مطلب تمہارا؟ کچھ نہیں امی، کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ میرے سے باہر ٹکرا گیا تھا۔ پھر ہم کافی پیتے پیتے باہر نکلے تھے اور ایک لڑکے نے مجھے بائک پر تنگ کیا تھا۔ یوسف کو تو اس پر غصہ آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بتاؤں گا اس کو میں۔ بہت مشکل سے میں نے اس کو کہا کہ رہنے دو، ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر حیات کی امی مسکرائیں۔ مطلب اچھی بات ہے نا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کا بہت خیال رکھے گا۔ ویسے کہا تو صحیح ہے آپ نے کہ وہ اپنی بیوی کا تو بہت خیال رکھے گا۔ ویسے کیسا ہو کہ اس کی بیوی ہی تم بن جاؤ تو؟ ماں نے ایک دم جیسے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے نا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال شادی کرنے کا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ نہیں، میں نے تو بس اپنے دل کی بات بتائی ہے۔ جس طرح تم اس کی تعریفیں کرتی ہو، لگتا ہے تمہیں وہ پسند آ گیا ہے، یا پھر وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ جس طرح وہ تمہیں بچانے کے لیے بھڑک اٹھا تھا اس بائک والے لڑکے کے اوپر۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، آپ بہت زیادہ سوچ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں رحیم اور عریشہ سے ملنے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی جہاں پر اس کے دونوں کزن اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ دونوں عمر میں اس سے چھوٹے تھے اور دونوں ہی اس کو آپ ہی کہتے تھے۔ بہت دنوں بعد آئے ہو، کوئی کام آ گیا ہے کیا میرے سے؟ حیات باہر آتی ہوئی ان کو دیکھ کر بولی۔ آپ آ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا مشکل پروجیکٹ ملا ہے اسکول کی طرف سے؟ کیا ملا ہے؟ ہمیں ایک اچھا سا گھر بنا کر لے کے جانا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کریں کیا۔ اچھا چلو پھر میں تم لوگوں کو بتا دیتی ہوں کیسے بنے گا، باقی تم لوگ اپنے گھر جا کر بنا لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا بالکل دل نہیں ہے اس وقت تمہاری مدد کرنے کا۔ تم دونوں ہی مطلب پرست ہو۔ ایسا تو نہ کہیں، اتنے بھی مطلب پرست نہیں ہیں ہم۔ اچھا آپ سمجھا دیں، ہم چلے جائیں گے، رحیم برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اور پھر حیات نے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ حیات جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو یوسف کا فون بار بار آ رہا تھا۔ فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کتنی بار آپ کو فون کر چکا ہوں، آپ نے اٹھایا ہی نہیں۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو آپ میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ وہ یکدم ہی بول پڑا تھا۔ بریک لگائیں انسپکٹر صاحب، بریک۔ حیات گڑبڑا کر بولی۔ آپ کہاں پر چلی گئی تھی؟ اور میں آپ سے پوچھنا بھول گیا کہ یہ رحیم کون ہے۔ اس کی بات پر حیات مسکرائی۔ میرا کزن ہے۔ تو وہ آپ سے ملنے آپ کے گھر پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کزن ہے اس لیے میرے سے ملنے آ گیا۔ اچھا اب چلا گیا ہے کیا؟ ہاں اب تو چلا گیا ہے، اس نے بس کچھ پوچھنا تھا، پوچھ لیا اور اب واپس چلا گیا ہے۔ بہت دنوں بعد آیا تھا، مجھے تو ویسے ہی بہت خیال آ رہا تھا اس کا۔ میرا دل کر رہا تھا میں خود ہی مل آؤں اس سے جا کر۔ یوسف کو عجیب سی جلن ہوئی۔ آپ کیوں ملنے جائیں گی اس سے؟ آ گیا نا وہ، بس اب آپ کے گھر آ گیا نا وہ، اب آپ کے گھر، بات ختم۔ میری تو مانے تو ایسے چھچورے لوگوں سے دور رہنا چاہیے آپ کو۔ حیات نے گہرا سانس لیا۔ انسپکٹر صاحب وہ بچہ ہے۔ اس کی بات پر یوسف گڑبڑایا۔ اچھا بچہ ہے؟ جی ہاں وہ بچہ ہے، اور اس کی بہن بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ ان کو اسکول سے پروجیکٹ ملا ہے، میرے سے وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ اتنا کیوں جلنے لگ گئے ہیں؟ کون جل رہا ہے؟ میں تو نہیں جل رہا، لیکن مجھے تو بدبو آ رہی ہے۔ کس چیز کی؟
کسی چیز کے جلنے کی حیات اب اسے تنگ کرنے لگی۔ مجھے نہیں آ رہی بدبو، آپ کا ناک خراب ہو گیا ہے، حیات کہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں آپ کو؟ یوسف اب بات بدلنا چاہ رہا تھا۔ ویسے اتنا تو کنفرم ہو گیا ہے، آپ بہت الٹا سیدھا سوچ لیتے ہیں۔ آپ نے کیا کچھ سوچ لیا ہوگا اب تک؟ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں سوچا، مجھے پہلے ہی شک تھا وہ آپ کا کزن ہی ہے، اور یقیناً وہ بچہ ہی ہے۔ جی تبھی آپ اتنا پوچھ رہے تھے۔ ویسے میں پوچھ سکتی ہوں آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اتنی پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ آپ کا فرینڈ ہوں اس لیے۔ اچھا تو کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرے فرینڈ ہیں؟ یا میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے فرینڈ ہیں؟ نہ مانیں، میں آپ کی فرینڈ کا بھائی ہوں۔ اب اتنی تو خبر ہونی چاہیے نا کہ میری بہن کی دوست کن لوگوں سے ملتی ہے۔ اس کی بات پر حیات ہنسنے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو ٹھیک ہوں، آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہو جاؤں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا۔ خدا حافظ۔ یوسف پہلے ہی بہت گڑبڑایا ہوا تھا اور اس نے بے ساختہ فون بند کر دیا۔ وہ حیران تھی، پولیس آفیسر بھی اتنے کنفیوز ہو سکتے تھے؟ پورا دن لوگوں کو مارنے والا، ان پر غصہ کرنے والا اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا تھا۔ وہ حیران تھی یہ کیا چیز تھا۔ ریحان اس وقت کسی بیکری میں کھڑا کچھ لے رہا تھا۔ وہ شاید کوئی کولڈ ڈرنک لینے کے لیے اندر آیا تھا۔ ریحان ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوا کولڈ ڈرنک کے ساتھ کچھ اور چیزیں لے رہا تھا، جب اس کی نظر دور سے چادر میں آتی رخسار پر پڑی۔ وہ حیران ہوا، پھر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ہاں وہ رخسار ہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آ گیا۔ رخسار! اپنا نام سن کر وہ بری طرح ٹھٹکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ریحان آپ یہاں پر؟ جی میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے آیا تھا، اپنے اور ہیر کے لیے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم کوئی مووی وغیرہ دیکھ لیں، آپ بھی آ جائیں ہماری طرف۔ جی میں ضرور آتی، لیکن فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں، کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی مجھے یہاں سے۔ اچھا صحیح، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ رخسار نے ریحان کو مخاطب کیا۔ جی پوچھیں۔ یہ اتفاق سے ہم ملے ہیں یا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، مجھ جیسا شریف آدمی آپ کا پیچھا کر سکتا ہے بھلا؟ ریحان نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، مجھے بس ایسا لگا کہ شاید آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا، پاس میں ہی تو میرا گھر ہے، آپ کو بھی تو پتہ ہے۔ میں بس کچھ چیزیں ہی لینے آیا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا آپ یہاں پر موجود ہوں گی۔ اچھا صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی چیزیں لیں، میں اپنی لے کر گھر جاتی ہوں۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ اچھا ایک اور بات پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیں۔ اچھا ایک اور بات پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیں۔ آپ نے اس دن پشتو میں مجھے کیا کہا تھا؟ میں اس دن سے یہ بات سوچ رہی ہوں اور میرا سر روز درد کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ ریحان اس کی بات پر مسکرایا۔ مطلب آپ باتیں بھولتی نہیں ہیں، بہت ذہین لگتی ہیں۔ ہاں ویسے تو میں بہت ذہین ہوں، لیکن پڑھائی سے میں اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہوں، دماغ بہت خراب کرتی ہے پڑھائی میرا۔ اچھا خیر یہ سب چھوڑیں، آپ بتائیں آپ نے کیا بولا تھا اس دن پشتو میں؟ اچھا بتا دوں تو وعدہ کریں کہ مجھے تھپڑ نہیں ماریں گی۔ کیوں؟ آپ نے کوئی فضول قسم کی بات تو نہیں کی تھی؟ ویسے فضول قسم کی بات تو نہیں تھی۔ اب آپ کو فضول لگے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نہیں مارتی تھپڑ، آپ بتائیں۔ میں نے اس دن بس آپ کو پشتو میں یہ کہا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی بات پر رخسار کے گال سرخ پڑے۔ سچ میں؟ جی بالکل، میں نے بس یہی کہا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ سے، اور میری کہاں مجال میں آپ کو کچھ کہہ سکوں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب بیکری کے اندر رخسار کا بھائی شاہان بھی داخل ہوا۔ کتنی دیر لگانی ہے تم نے؟ 2-4 چیزیں لینے آئی ہو اور اتنی دیر لگا رہی ہو؟ اس کو کسی سے بات کرتا دیکھ کر شاہان اس کے پاس آ گیا، پھر اس لڑکے کو دیکھا جو رخسار سے بات کر رہا تھا۔ یہ کون ہے رخسار؟ یہ ریحان ہے، ہیر کا بھائی، اس نے ہیر کے بارے میں اپنے گھر میں بتا رکھا تھا۔ شاہان نے گردن ہلا دی۔ ریحان نے آگے ہاتھ بڑھایا
تو شاہان نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اور بتاؤ بڈی، کیا حال ہے؟ اس کے دوستانہ انداز پر ریحان ہلکا سا مسکرایا۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ ریحان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ او ہیلو، تم دونوں مجھے بھول گئے ہو کیا؟ میری وجہ سے تم دونوں ملے ہو اور آپس میں لگ پڑے ہو، میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ رخسار ان کو باتیں کرتا دیکھ کر بیچ میں بولی۔ تم نے دو لڑکوں کی بات میں کیا کرنا ہے؟ چھوٹی بچی ہو بھی تم۔ شاہان بولا تو ریحان نے اس کو دیکھا۔ اچھا صحیح، مطلب شاہان بڑا ہے عمر میں؟ ریحان بولا تو رخسار نے گھور کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ بڑا نہیں ہے، یہ عمر میں میرے سے چھوٹا ہے، 17 سال کا ہے، بس اس کو بڑا بننے کا شوق ہے۔ ریحان شاہان کے قد اور جسامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ 17 سال کا ہے؟ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ 17 کا ہے۔ ہاں، لگتا نہیں ہے، کیونکہ اپنی عمر سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو قد بھی بہت بڑا ہی دے دیا ہے۔ آئیفل ٹاور کہیں تو زیادہ صحیح ہے۔ رخسار اور شاہان دونوں یہاں بھی لڑنے شروع ہو گئے تھے، اور ریحان خاموشی سے ان کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ریحان کو بالکل ہیر اور اپنے جیسی لڑائی لگی تھی، وہ دونوں بھی ایسے ہی لڑتے جھگڑتے تھے۔ چلو تم دونوں کسی دن آؤ ہمارے گھر، میں تو کہتا ہوں ہم کہیں پر گھومنے کے لیے چلیں گے سب مل کر۔ سب کون؟ شاہان بولا تھا۔ ہیر کے کچھ اور دوست بھی ہیں یونیورسٹی میں، حیات اور کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ ہاں، زرمان راجپوت۔ کیوں نہ ہم سب کہیں پر گھومنے پھرنے کا پلان بنائیں؟ بہت وقت ہو گیا ہے ہم کہیں پر گئے نہیں ہیں، اور دوستوں کے ساتھ گھومنا بہت صحیح ہے۔ چلے صحیح ہے، کل ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، پھر کہیں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ میں کل یونیورسٹی سے ہی ہیر اور حیات کے ساتھ آپ کی طرف آ جاؤں گی، اور زرمان کو بھی پلان کا بتا دیں گے۔ نہیں، تم ایک کام کرنا، جب تم لوگ ہماری طرف آؤ تو زرمان کو بھی ساتھ ہی لے آنا۔ کافی سلجھا ہوا لڑکا ہے وہ، بابا سے ملواؤں گا اس کو۔ لیکن ہیر بتا رہی تھی کہ آپ کے بڑے بھائی بہت غصے والے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ہیر کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بہت غصہ کریں گے۔ نہیں غصہ کریں گے، نہ ان کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ہیر کے ساتھ پڑھتا ہے، میں بس یہ بتاؤں گا کہ وہ میرا دوست ہے۔ چلے صحیح ہے، میں بتا دوں گی سب کو۔ ریحان نے باہر نکل کر ان کو خدا حافظ کہا اور شاہان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ریحان اپنے گھر آیا تو ہیر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ابھی میں باہر گیا تھا اور مجھے کون ملا تھا؟ میری ملاقات رخسار سے ہوئی تھی ہیر، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہی تھا۔ اچھا، وہ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ یہ پاس میں ہی ایک بیکری ہے، وہاں پر کچھ چیزیں لینے کے لیے آئے تھے دونوں بہن بھائی۔ صحیح، وہ کل ہماری طرف آئیں گے دونوں۔ تم اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کو بھی اپنے گھر لے کے آنا۔ کون دوست؟ ارے حیات اور زرمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھنچ گئی۔ حیات تو ٹھیک ہے، لیکن زرمان؟ ہاں، زرمان بھی۔ ہم نے سوچا ہے کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنائیں گے، کسی اچھے پارک میں چلیں گے یا پھر ہیر کے مزار پر چلیں گے۔ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ دلاور بھائی کو اگر پتہ چلا نا کہ وہ میرے ساتھ پڑھتا ہے یونیورسٹی میں، تو دلاور بھائی میری جان لے لیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس کو گھر میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے ان کے غصے کو؟ ہیر کو اب سچ میں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، اور میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں ان کے غصے کو، لیکن مجھے آتا ہے ان کو سنبھالنا۔ تم یہ نہیں بتانا کہ زرمان تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں بس خود بابا اور دلاور بھائی سے زرمان کو یہ کہہ کر ملاؤں گا کہ وہ میرا دوست ہے اور ہم ایک وقت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس طرح سے اس کو گھر میں آنے سے کوئی نہیں روکے گا، اور تمہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا؟ لیکن ریحان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دلاور بھائی نے اگر مگر کچھ نہیں، میں سنبھال لوں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تو وہ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی تمہیں کچھ کہہ سکے۔ میں ابھی ہوں ہیر، تم کیوں ڈرتی ہو؟
تم بس تیاری کرو، کل ہم چلیں گے۔ میرے خیال سے ہمیں جانا چاہیے ہیر کے دربار پر۔ ہم کبھی نہیں گئے اتنے وقت سے۔ ہم بچپن سے جنگ میں رہتے ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ہیر کا مزار نہیں دیکھا۔ ویسے بات تو صحیح ہے تمہاری، چلو دیکھ لیتے ہیں، کل ہم ہیر کے مزار پر ہی چلیں گے، نیا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا ہمارا۔ یہ بات بالکل صحیح کہی ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ چلو اب تم آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، آرام سے سو جاؤ، صبح تمہیں ویسے بھی جلدی اٹھنا ہے، آخری دن ہے تمہارا اسائنمنٹ کا۔ ہاں بس میری دعا ہے کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرمان نے اس کو تسلی دی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ ہیر اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر آئی تو اس کے گیلے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ باہر آئی اور ہیئر ڈرائی سے اپنے بال سکھائے۔ آج اس نے جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، وہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی اور آج تو ویسے بھی ریحان نے چھوڑ کر آنا تھا۔ وہ باہر نکلی تو ریحان گاڑی کی چابی پکڑے پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ چلو چلیں، اس سے پہلے کہ دلاور بھائی آ جائیں۔ بابا سے اجازت لے لی ہے تو بابا نے کہا تھا کہ چھوڑ آؤ، اس لیے اگر دلاور بھائی اب پوچھیں تو کچھ نہیں کہہ سکیں گے وہ۔ چلو ٹھیک ہے، ہیر کہتی ہوئی ریحان کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی اور پھر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ کچھ دیر بعد ریحان نے اس کو یونیورسٹی کے باہر اتارا تو باہر ہی اس کو حیات اور رخسار مل گئی تھی۔ زرمان تھوڑا فاصلے پر اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا تھا۔ تو آج کا پکا پلان ہے نا، ہم نے ہیر کے دربار پر جانا ہے؟ اچھا، مطلب جگہ آپ لوگوں نے ہیر کے دربار سوچی ہے جانے کے لیے؟ ہاں، میں نے سوچا اتنے وقت سے ہم جنگ میں رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ہیر کا دربار نہیں دیکھا، تو آج ہم ہیر کا دربار گھومیں گے۔ میں نے سنا ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا، پہلے ہم اسائنمنٹ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ رخسار اور حیات ہیر کے ساتھ کہتی اندر داخل ہوئی۔ زرمان اپنے دھیان میں اندر داخل ہو رہا تھا جب رخسار اور حیات اور ہیر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر چلنے لگی۔ ہم آج ہیر کے مزار پر جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سب میرے گھر پر آ رہے ہیں، تم چلو گے ہمارے گھر پر؟ اس کے الفاظوں پر زرمان ٹھٹکا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے بھائی آپ کو ڈانٹیں گے۔ تم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن کر وہاں نہیں جا رہے، نہ ہی میرے کلاس فیلو بن کر جا رہے ہو، تم ریحان کے دوست بن کر جاؤ گے، کیونکہ سب دوستوں نے مل کر گھومنے کا پلان بنایا ہے، اس لیے دلاور بھائی تمہیں یا کسی کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تم ہمارے بابا سے ملنا دیکھنا، وہ کتنے پیار سے تم سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا، زرمان نے ہاں کہہ دی۔ ان کی کلاس شروع ہو گئی تھی اور اب باری تھی اسائنمنٹ چیک کرنے کی۔ سب نے اپنا اسائنمنٹ چیک کروایا اور جب ان چاروں کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا اسائنمنٹ چیک کروایا اور ان کا اسائنمنٹ پروفیسر کو خاصے اچھا لگا تھا۔ انہوں نے بنا کسی غلطی کے بہت توجہ سے اسائنمنٹ تیار کیا تھا۔ پروفیسر ان کی توجہ پر بہت خوش ہوئے تھے۔ آج کا دن ہم کوئی پڑھائی نہیں کریں گے، تم لوگوں نے ویسے ہی بہت دماغ لگا کر اسائنمنٹ پورا کیا ہے، آج کا دن ہم بس باتیں کریں گے، گیمز کھیلیں گے یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے اپنے دل سے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم دو طرح کی گیمز کھیلیں گے، ایک کوئی اٹھ کر غزل گائے گا اور دوسرا کوئی شاعری سنا دے، جو بھی صحیح لگے۔ ہم دو ٹیمز بنا رہے ہیں، جس کو شاعری سنانی ہے وہ شاعری والی ٹیم میں آ جائے اور جس کو غزل گانی ہے وہ غزل کی ٹیم میں آ جائے۔ ہیر کا کوئی ارادہ نہیں تھا گیم کھیلنے کا، لیکن حیات اور رخسار کے کہنے پر وہ مان گئی تھی۔ زرمان نے غزل والوں کی ٹیم چنی تھی جبکہ ہیر شاعری کے لیے تیار تھی۔ غزل کی محفل شروع ہوئی تو زرمان کھڑا ہو گیا، پہلا نمبر ہی اس کا تھا، اس کے سامنے ہیر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر ہیر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے۔ زرمان نے ہیر کی آنکھوں میں دیکھا، وہ شاید اسی کے لیے تو بول رہا تھا، کم سے کم ہیر کو اس وقت یہی احساس ہو رہا تھا۔
دامن بچانے والے یہ بے رخی کیسی، کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے۔ ہیر کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ زرمان کو وہ لمحہ یاد آیا جب پہلی بار اس انا پرست لڑکے نے ہیر کو دیکھا تھا۔ اس کی انا مٹی میں مل گئی تھی۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ زرمان کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ہیر کو کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آنا بھی چھوڑ دے گا، اور پھر ہیر کے سامنے وہ نہیں آیا تھا جبکہ ہیر نے خود اسے ڈھونڈا تھا۔ کب تک رہو گے یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے۔ زرمان اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ دل کے حال تو ویسے ہی اس نے بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد پروفیسر نے ہیر کو اٹھنے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیر آپ کو کیا سنانا ہے؟ پتہ نہیں سر۔ چلے ہیر آپ کو جو سنانا ہے سنائیں، پروفیسر بولا تھا۔ اس نے زرمان کو دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جگرا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کو صباحت، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ہیر کا دل چاہا آج وہ کہہ دے زرمان کی تعریف میں جو وہ کہہ سکتی تھی۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے چاہا تھا فقط یوں ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اور ہمت نہیں ہوئی اور ہیر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ زرمان نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرمان نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی آواز تھی جو اندر تک بالکل چھو کر گئی تھی۔ وہ اس کے لیے ہی تو پڑھ رہی تھی، وہ اس کے لیے ہی تو بول رہی تھی، وہ اس کے بارے میں ہی تو بول رہی تھی۔ سب باری باری کھڑے ہوتے اور پھر کبھی شاعری سناتے تو کبھی غزل، لیکن زرمان اور ہیر کسی سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ زرمان کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھی، وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کو صباحت، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہیر کے الفاظوں کو سن رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی ہیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر میں یونیورسٹی سے آف ہونا تھا۔ یونیورسٹی سے آف کے بعد وہ سب ایک ساتھ ہی ہیر کے گھر آئے تھے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو دلاور اور کامران خان صوفے پر ہی بیٹھے تھے۔ ایک نئے چہرے کو دیکھ کر کامران اور دلاور ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ یہ کون ہے؟ کامران خان اور دلاور خان ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ یہ کون ہے؟ ریحان۔ یہ کون ہے ریحان؟ کامران خان نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا یہ میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، میں بہت پہلے سے اسے جانتا ہوں۔ صحیح۔ بابا ہم نے آج ہیر کے مزار پر جانے کا پلان بنایا تھا تو سوچا کیوں نہ ہم سب مل کر چلیں۔ صحیح کیا دلاور بھائی، صحیح کیا۔ دلاور بھائی آپ بھی چلے نا؟ ریحان نے اس کو دیکھ کر پوچھا تو دلاور نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، مجھے بابا کے ساتھ کہیں پر جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ریحان کو پتہ تھا کہ دلاور منع ہی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ زرمان اب صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہیر کی امی نے اس کے سامنے جوس لا کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد چائے اور کچھ بسکٹس وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ زرمان خاموشی سے بیٹھا چائے پی رہا تھا، البتہ بسکٹ کو اس نے چھوا تک نہیں تھا۔ ہاں تو بیٹا کیا کام کرتے ہو تم؟ کامران خان نے اس سے پوچھا۔ جی انکل میں کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ گھر میں کون کون ہے؟ بس میں اور میری امی ہی ہیں، بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا، بہت افسوس ہوا مجھے۔
اللہ تمہاری امی کو لمبی زندگی دے، انہوں نے زرمان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیر کا دل بھر آیا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ کامران خان کبھی اپنے بیٹوں کے علاوہ بھی کسی کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے زرمان کے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ ریحان مسکرا دیا اور پھر کامران خان اٹھے اور دلاور کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے۔ انہیں کہیں پر جانا تھا، کسی زمین کے سلسلے میں۔ اب سارے دوست بیٹھے باہر گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ ہیر کی امی نے پوچھا تھا کہ کھانا کھانا ہے، لیکن سب نے ہی منع کر دیا کہ نہیں، ہم باہر سے ہی کھا کر آئیں گے۔ ان کا پورا پلان تھا آج پورا دن باہر گھومنے کا۔ ہیر نے ابھی تک اپنے چہرے کے اوپر سے چادر نہیں ہٹائی تھی۔ زرمان کے دل میں تھا کہ شاید وہ چادر ہٹا کر اپنا چہرہ دکھائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہیر نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہیر ایک بار پھر اپنے کمرے سے جب منہ دھو کر فریش ہو کر باہر آئی تو چادر ویسے ہی چہرے کے گرد تھی۔ چلیں، ان سب نے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں چلو۔ البتہ جاتے ہوئے ہیر نے ایک بار لاؤنج میں لگے بڑے سے شیشے میں اپنی چادر سر سے درست کی تھی۔ وہ شیشہ ان کے لاؤنج میں لگا ہوا تھا جو پورا لباس دکھانے کے لیے لگایا گیا تھا، اور جب کوئی گھر کے اندر داخل ہوتا تو نظر سیدھی طرف دیوار پر لگے ایک شیشے پر ہی پڑتی تھی جس میں پورا لباس نظر آتا تھا۔ وہ سب گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ 2 گاڑیاں ساتھ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے ہیر کے مزار کے باہر اپنی گاڑی روک دی اور پھر جوتی اتار کر اندر داخل ہوئے۔ آج بہت رش تھا۔ اندر داخل ہوئے تو زمین پر کچھ فقیر بیٹھے تھے۔ زرمان اور ہیر اور سب ہی اندر داخل ہو گئے۔ اس آس پاس قطار میں قبریں بنی تھیں۔ سامنے دیوار پر لکھا تھا، دربار عاشق صادق مائی ہیر میاں رانجھا۔ انہوں نے اس پر نظر ڈالی اور پھر ہیر کی قبر آرام گاہ کے قریب آئے۔ اس دربار پر آنے والے آدھے سے زیادہ ناکام محبت والے تھے اور آدھے جن کی محبت انجام تک پہنچی تھی۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سب اپنی اپنی دعا مانگ رہے تھے اور ہیر اپنی دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے ہیر رانجھا کے محبت کے قصے سن رکھے ہیں اللہ، زرمان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ان کے مزار پر آیا ہوں آپ سے اپنی محبت مانگنے۔ لوگ ان کی ادھوری محبت کا واسطہ دے کر اپنی محبت پوری ہو جانے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ، مجھے ہیر خان کا رانجھا بنا دو، ان کو میری قسمت میں لکھ دے، اس عورت کو میرا نصیب بنا دو، مجھے ہیر کا رانجھا بنا دو۔ میں اس کے لیے پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اب کسی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دے سکتا، اب کسی کو اپنے دل میں آنے نہیں دوں گا، ان کو میری قسمت بنا دو۔ میں نے سنا ہے یہ 2 محبت کرنے والوں کا مزار ہے، میں ان سے پاک محبت کرتا ہوں بنا کسی کوتاہی کے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ان کو میرا بنا دو اللہ۔ زرمان نے آمین کر لیا اور پھر سامنے کھڑی ہیر کو دیکھا، وہ بھی دعا کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو ہیر نے آمین کیا۔ وہ مزار سے باہر نکلنے لگے تو زرمان ان سب سے پیچھے تھا۔ سب آگے نکل گئے اور رش میں سمجھ ہی نہیں آئی کسی نے زرمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ زرمان بے ساختہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا دعا مانگی ہے تو نے؟ ایک فقیر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی ہیر کے مل جانے کی دعا مانگی ہے، فقیر قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اگر ہیر ملنی ہوتی تو رانجھا نہ بنتا، ہیر تو خود رانجھے کی قسمت میں نہ تھی۔ کیا تو نے نہیں سنی ہیر رانجھا کی محبت کی داستان؟ محبت تو ان کی بھی ادھوری تھی، تو تیرے نصیب میں پھر ہیر کیسے آئے گی؟ زرمان کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ لیکن میں نے ہیر کا واسطہ دیا ہے اللہ کو، وہ ضرور ملیں گی مجھے۔ فقیر نے آنکھ بھر کر زرمان کو دیکھا۔ ہیر کے مزار پر پہلی بار لوگ فریاد لے کر آتے ہیں بچے، اور دوسری بار یا تو اللہ کا شکر ادا کرنے آتے ہیں یا پھر جوگی بن کر، دیوانے بن کر، جیسے رانجھا دیوانہ بن گیا تھا۔ میری دعا ہے تو دیوانہ بن کر نہ آئے، شکر ادا کرنے آئے۔
فقیر نے کہا، اور پھر زرمان نے اپنے قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھا دیے۔ یقیناً وہ سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے سوچا تھا، اور پھر وہ باہر کی طرف آ گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ریحان نے فوراً پوچھا، تم ہمارے ساتھ ہی باہر آ رہے تھے، کہاں پر رہ گئے تھے تم؟ نہیں، وہ بس مجھے ٹھوکر لگ گئی تھی، گرتے گرتے بچا تھا۔ زرمان نے بات بدلی، اچھا ٹھیک، ریحان ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ تم نے ہیر کے مزار کے قصے تو سن رکھے ہوں گے؟ ہاں، میں نے بہت قصے سن رکھے ہیں۔ تو کوئی ایسا قصہ یاد ہے یہاں پر ایسا قصہ یاد ہے کہ یہاں پر کسی نے دعا کی ہو اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہو؟ ہاں، ایسے بہت سے قصے سن رکھے ہیں میں نے زرمان۔ لوگ اپنی محبت مانگنے یہاں پر آتے ہیں اور ان کو ان کی محبت مل بھی جاتی ہے، اور اب وہ اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں، ریحان نے کہنا شروع کیا، ساتھ ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہیر، رخسار اور حیات کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھی۔ میرے دوست کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکی سے پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا دوست ایک بار ہیر کے مزار پر آیا تھا اور بہت رویا تھا۔ یہ ساری بات اس نے مجھے خود بتائی۔ وہ اتنا رویا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے۔ میں نے اس کے حلقے دیکھے ہیں زرمان، اور اس نے یہاں پر اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، اور وہ کہتے ہیں نا، اللہ دینے پر آئے تو فوراً سے دے دیتا ہے۔ بس سمجھ لو یہی ہوا تھا۔ کچھ وقت بعد اس لڑکے کے گھر ایک لڑکی کا رشتہ آیا تھا، میرے دوست کے گھر، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس لڑکے کی ہی محبت تھی جس کو میری دوست نے چاہا تھا۔ وہ لڑکی میرے دوست کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کب، کیسے، اس نے یہ مجھے نہیں بتایا، نہ ہی میں جانتا ہوں، لیکن وہ اسے پسند کرنے لگ گئی تھی، اس کو محبت ہو گئی تھی میرے دوست سے۔ اور پھر کیا تھا، بنا انتظار کیے ان کی شادی ہو گئی فوراً سے، اور اب اس کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ زرمان کے دل کو سکون ملا تھا، مطلب اس کی دعا بھی قبول ہو جائیں گی۔ ویسے تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ویسے ہی، کہیں تمہیں تو کسی سے محبت نہیں ہو گئی لڑکے؟ ریحان نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو۔ مطلب کہ تمہیں سچ میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، اور تم نے ہیر کے دربار پر اس لڑکی کو مانگا ہے؟ ہاں، میں نے اس کو مانگا تو ہے، دیکھتے ہیں اب وہ ملتی ہے یا نہیں۔ وہ محبت کرنے سے ڈرتی ہے ریحان۔ اچھا، نام کیا ہے اس کا؟ تمہیں نام بتا دیا تو تم جان سے مار دو گے۔ کس کو، تمہیں یا ہیر کو؟ زرمان کا رنگ ہوا ہو گیا۔ وہ یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ریحان اس طرح سے ہیر کا نام لے سکتا تھا۔ تو تم، اس کے اٹکنے پر ریحان مسکرایا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا، میں دلاور بھائی جیسا نہیں ہوں۔ پتہ ہے مجھے تم اس کو پسند کرتے ہو، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ میرے اندر وہ انا نہیں ہے زرمان جو دلاور بھائی کے اندر ہے۔ میری جگہ اگر وہ ہوتے تو یقیناً انہوں نے ابھی تک تمہیں گولی مار دی ہوتی، لیکن میں ویسا بھائی نہیں ہوں کہ اپنی بہن کو قید کر کے رکھوں۔ لیکن زرمان ابھی بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں دوست کہا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم اچھے لڑکے ہو، سلجھے ہوئے بھی ہو، لیکن یہ قسمت کی بات ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا۔ تم سچ میں میری بہن سے محبت کرتے ہو، پاک محبت کرتے ہو، سچی محبت کرتے ہو، تو یقیناً اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر اس محبت میں ذرا سا بھی مطلب نکلا زرمان، تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ریحان کے لہجے میں اب کچھ تھا کہ زرمان نے بے ساختہ کہا تھا، نہیں، میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان سے سچ میں بہت محبت کرتا ہوں، کبھی انہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ ریحان خاموش ہو گیا، پھر زرمان بولا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں انہیں؟ اندھا تو میں نہیں ہوں۔ میری بہن نے کبھی کسی لڑکے سے اس طرح سے دوستی نہیں کی۔ وہ محبت سے بہت ڈرتی ہے دلاور بھائی کی وجہ سے، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی ہے جب وہ تمہیں دیکھتی ہے تو۔ جب تم وہ پینٹنگ والے ٹائم ملے تھے ایگزیبیشن میں، اس وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ نظر عام نظر نہیں تھی۔ وہ تمہیں عام نظر سے نہیں دیکھتی تھی، اور نہ ہی تم اسے عام نظر سے دیکھتے ہو۔ چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں جو سمجھوں
چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں جو سمجھوں نہ، دنیا دیکھی ہے میں نے، ہیر کی طرح گھر پہ نہیں رہا میں، وعدہ کرتا ہوں کبھی ان کو دھوکہ نہیں دوں گا اپنی آخری سانس تک۔ ریحان نے گردن ہلا دی۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ جیسی بھی لگی ہو جلدی سے بتا دینا۔ ویسے آج سب کو مطلب تم لوگوں کو تو اچھا خاصا جھٹکا لگا ہونا ہے، زیادہ سارا بڑا سارا جھٹکا۔ زرمان کی بات نہیں، ریحان کی بات پہ یار ویسے آپس کی بات ہے، ریحان بھی ایک الگ کریکٹر ہی ہٹ کے ہے، مطلب سب سے الگ، اپنے پورے گھر والوں میں سے الگ، اور خاص کر کے دلاور سے تو بہت ہی اچھا میں نے اس کو لکھ دیا ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ اچھا میں تم لوگوں کو بتا دوں، جس کو ہم اکثر شریف سمجھتے ہیں نا، وہی ویلن کریکٹر نکل آتا ہے۔ میں ریحان کی بات نہیں کر رہی، فی الحال تک میرے دماغ میں ایسا کچھ نہیں ہے ریحان کے لیے، تو سوچنا بھی مت کہ میں ریحان کو کبھی اس طرح برا بناؤں گی، نہیں، وہ ایسا ہی رہے گا شاید آخر تک، یا شاید اس سے بھی اچھا ہو جائے، یا پتہ نہیں کیا۔ لیکن ایک ہماری کہانی میں ایسا کردار ہے جو بہت کم دکھایا گیا، زیادہ نہیں دکھایا گیا، مطلب میں تم لوگوں کو ہنٹ دے دیتی ہوں، ایک ایسا کردار ہے جو بہت کم دکھایا گیا، ہیرو سے کوئی بھاؤ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور وہ کردار ہماری کہانی کا ولن ہوگا، اور کوئی ایسا ویسا ولن نہیں ہوگا، ہارون ابراہیم جیسا ولن نہیں ہوگا کہ آخر میں دیوانہ ہو کے مر جائے، یہ مارنے والا ہوگا، مرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب تم لوگوں کو گیس کرنا ہے کہ وہ ولن کون ہوگا، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اور وہ کریکٹر فی الحال کے لیے میں نے شریف ترین دکھایا، مطلب اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے، لیکن لازمی تو نہیں ہے نا کہ وہ جیسا ہو ویسا ہی ہو، جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھتے ہیں آگے میرے ہاتھ کیا لکھواتے ہیں کہانی میں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ میرے دماغ میں کیا سوچ ڈالتا ہے اور میں کیا لکھتی ہوں، یہ تو اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی یار پلیز انسٹا پر فالو کر لو، اور جلدی سے نا ایک کام کرو چھوٹا سا، کہ نا کیا نام ہے، 1000 سبسکرائبرز پورے کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر میں بڑی سی ایپیسوڈ ڈالوں گی قصاص کی، اچھی بڑی سی۔ اگر اس ایپیسوڈ کے بعد تم لوگوں نے 1000 سبسکرائبرز اچھے سے پورے کر دیے نا، تو میں ایک بہت بڑی سی 1 گھنٹے کے قریب کی ایپیسوڈ ڈالوں گی، 1 گھنٹے کے قریب کی ایپیسوڈ ڈالوں گی، نہیں مطلب 1 گھنٹے سے زیادہ کی ڈالوں گی، اور تم لوگ مزے سے اس ایپیسوڈ کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہوگی بھی بہت مزے کی، ایسے ویلی وولی ایپیسوڈ نہیں ہوگی، صحیح ہے۔ تو ابھی باقی بعد میں بڑبڑ کریں گے، تو میں جاتی ہوں۔ باقی تم لوگ ایپیسوڈ انجوائے کرو، اور کمنٹ میں بتا دینا کیسی لگی ایپیسوڈ، اور زرمان کو جو جھٹکا لگا آخر میں وہ کیسا لگا، تم لوگوں کو بھی لگا ہوگا۔